देखिए, हमें से हर कोई ये चाहता है कि हम कोई ऐसा अमल करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला बस कबूल कर ले, और कुछ ऐसा हो जाए कि फरिश्ते हमारे लिए दुआ करें। मसनद अहमद की रवायत है 976, हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि जब कोई मुसलमान दूसरे मुसलमान की अयादत के लिए जाता है ना, तो 70,000 फरिश्ते उसके लिए मगफरत की दुआ मांगते हैं। किसके लिए मांगते हैं? जो अयादत के लिए जाता है। अगर वो सुबह के वक्त जाता है तो रात तक, और अगर वो रात को जाता है तो सुबह तक उसके लिए मगफरत की दुआ करते हैं। और एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 70,000 फरिश्ते। हमें और क्या चाहिए? हमें तो मौका मिलना चाहिए। अगर कोई बीमार है, यूजुअली हमारे घरों में अगर बड़े रहते हैं, बुजुर्ग हैं, तो वो अक्सर बीमार हो जाते हैं। तो अगर हम सुबह उठ के उनकी इयादत के लिए जाएं, सिर्फ ये सोच के आप देखें कि 70,000 फरिश्ते हमारे लिए मगफरत की दुआ करते हैं। इतने खूबसूरत मौके अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें जिंदगी में अता करता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला बस हमें अमल करने वाला बना दे। अल्लाह सुब्हानहू तआला, जैसे माँ होती है ना, बच्चे को एक दफा रोकेगी, कोई फॉर एग्जाम्पल कोई आग लगी है या गरम, अभी तो सर्दियां ना, जैसे हमने आग जलाई होती है तो हमें लगे कि बच्चा जा रहा है तो हम उसको जोर से डांटेंगे कि बेटा मत उसको छूना, उसमें हाथ जल जाएगा। फिर आप देखो कि थोड़ी देर के बाद बच्चा फिर खेलने के लिए फिर कोई चीज लेके उसके पास जा रहा है, फिर आप उसको हल्के से एक थप्पड़ लगाओगे कि बेटा समझ नहीं आती है। फिर अगर करेगा, कभी आप जोर से भी उसको पकड़ोगे, और अगर आप अचानक देखते हो कि वो बिल्कुल ही करीब आ गया तो आप झंझोड़ के उसको पीछे हटाते हो कि समझ नहीं आई है तुम्हें। इससे एग्जैक्टली ये चीज आप देख ले। जो मैं कहती हूँ कि पहली दफा जब हमें मुश्किल आती है ना, इम्तिहान पड़ता है, पहली दफा समझ के पलट जाता है ना, तो सेकेंड इम्तिहान इस तरह का नहीं आता। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें हमारी वुसअत से ज्यादा तो हमें आजमाते भी नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू तआला जब हम पे मुश्किलें डाल रहे हैं, तो आप ये देखें कि क्या वजह है, मैं क्यों पलट नहीं रही हूँ। मैं अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं, वो खुद तो उतर के हमें नहीं ना पकड़ेंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला की ये इशारे होते हैं जिनको हम अगर समझ जाए तो हमारी जिंदगियां बहुत प्यारी हो जाती हैं। जरूरी नहीं है, देखें दौलत जो है ना, ये अल्लाह सुब्हानहू तआला की नेमतों में से एक नेमत है। अब यहाँ पे आप नेमतों के अंबार देखें, हम इतने अमीर, इतने नौकर हमारे पास अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दे दिया। बंदो, तुम्हारी लिस्ट तो देखो कि तुम्हारे लिए मैंने कितने नौकर पैदा कर दिए। और अभी तो बाहर के नौकरों की बात हो रही है ना, अंदर के नौकर अभी हमें पता ही नहीं। हमारा दिल जो धड़कता है, हमारी आंख जो देखती है, हमारे हाथ जो हिल रहे हैं, हमारी जुबान जो चल रही है, लोडेड विद नौकर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें पैदा किया। और फिर हम अल्लाह से कोई भी शिकायत करें, फिर हम तकलीफ में आए, हम शुक्रगुजार क्यों ना बने। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया ना, जब तुम शुक्र अदा करते हो तो अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम्हें और अता करता है। तुम जितने शुक्रगुजार बनोगे, जितने इस्तगफार करने वाले बनोगे, अल्लाह सुब्हानहू तआला उतना ही तुम्हें नवाजेगा। अब यहाँ पे भी आप देखें कि अल्लाह के जिम्मे है कि वो तुम्हें सीधे रास्ते की हदायत दिखाएगा। अल्लाह तुम्हें वो रास्ता दिखाएगा। वह मिनहा जायरुन, और उनमें कुछ टेढ़े रास्ते भी हैं दुनिया में। वलाउ शाआ, और अगर चाहता, लहदाकुम अजमाइन, तो तुम्हें सब के सबको, कुम है कि तुम सब के सबको अल्लाह सुब्हानहू तआला हदायत देता है। जैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मक्खी को, शहद की मक्खी को हदायत दी ना, आएगा उसका भी जिक्र। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते पूरी कायनात जो है ना, वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की हदायत पर है। वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के हुक्म के मुताबिक चल रही है। सिर्फ एक इंसान और जिन्नात है जिनको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये इख्तियार दिया है कि वो अपनी मर्जी से, जैसे आप टेस्ट देती है ना, हर लाइव क्लास के बाद आप लोगों का टेस्ट होता है, आप लोगों को उनमें से क्वेश्चन पिक करना होता है। अब वहां पे बैठ के तो आपको कोई नहीं बताता, अच्छा ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, राइट। आपको पहले, अभी जैसे मैं क्लास दे रही हूँ, आपको सारा कुछ बता दिया। उसके बाद आप क्लास के बाद उसको पिक करते हो कि अच्छा आई थिंक ये क्वेश्चन ठीक है। अगर आपने क्लास ही नहीं अटेंड की तो डेफिनेटली फिर तो आप अपनी मर्जी से कुछ सही कर लोगे, कुछ गलत करोगे। बिल्कुल यही बात है। ये कुरान अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसी तरह से हमें दे दिया, और उसके बाद हमारा टेस्ट जो होता है ना, वो इसी के मुताबिक। जब हम अपनी जिंदगियां अल्लाह के शुक्र के साथ गुजारते हैं, जब हम इस तरह से गुजारते हैं कि हमें अवेयर होते हैं कि मेरे पास अल्लाह की कितनी नेमतें हैं। आज आप अपने बच्चों के साथ करके देखिएगा, जो छोटे बच्चे हैं ना, स्पेशली उनके साथ मैंने किया था। मैंने पहले तो सोचा कि अच्छा, पहले मैंने समर लाइब्रेरी से मैंने कहा बेटा आप लोग ना लिखो
کہ پہلے تھوڑا سا میں نے ان کو بتا دیا تاکہ وہ اور ان کا ویژن بڑا ہوگا تو وہ اور چیزیں دیکھیں گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہاؤ مینی سرونٹ یو ہیو، ٹھیک ہے. تو پھر میں نے ان کو بتایا کہ کیسے وہ سرونٹ ہے اور کیا ہم تمہارے لیے کام کرتے ہیں. اینڈ دین میں نے ان کو کہا کہ اوکے ناؤ یو تھنک یور سیلف اینڈ رائٹ اٹ ڈاؤن، اور جو چیز آپ لکھو گے دین رائٹ دا پرپز، کہ وہ کیوں، ان کا پرپز کیا اور تمہارے لیے کیا کیا. تو اوکے انہوں نے کہا اوکے دادی وی ہیو اے لاٹ آف ہوم ورک. آئی سیڈ اوکے آئی ول گیو یو $1 with one نعمت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو لکھو گے. دین میں نے سوچا انہوں نے تو اتنی زیادہ لکھ دینی ہے. میں نے کہا نو اوکے وی ول ڈو دس کہ ہم لوگ ایک کوارٹر for one نعمت لکھیں گے. She said no, this is not enough. I said no, there is 100,000 of نعمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. When you write more, I will give you more. تو بچوں کے ساتھ جیسے گیم کی طرح آپ کریں تاکہ بچوں کو بھی احساس ہو، یہ مائنڈ اوپن ہوتا ہے بچوں کا کہ او مائی گاڈ، اچھا یہ درخت جو بنا ہوا ہے یہ میرے لیے ہے، اس کے پتے جو جب گرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے جانور کھاتے ہیں، پھر وہ جانور جو کھاتے ہیں وہ میرے لیے کیا فائدے مند ہے، پھر اس سے آکسیجن نکلتی ہے تو میرے لیے کتنا فائدہ ہے، آنکھوں کو خوبصورت لگتے ہیں، ایک ایک چیز کے پہ فائدے. جیسے تو بچوں میں یہ چیز اس طرح سے پیدا ہوگی، ہم میں اس عمر میں آ کے پیدا ہوئی ہے تو اس سے بہتر ہے بچوں کو تو کم از کم ہم سکھا دینا. تو آگے آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْهَا جَائِرٌ، اور کچھ ایسے راستے جو ٹیڑھے بھی ہیں، اگر اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت دے دیتا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جو یہ موقع دیا ہے کہ ہم اپنی پسند سے، تبھی تو جنتیں ہیں نا ہمارے لیے، تبھی تو اعلیٰ درجے ہیں، تبھی تو نور کے ممبر ہیں ہم لوگوں کے لیے کہ ہم اپنی مرضی سے اللہ کی راہ چنیں گے. ہم اپنی مرضی سے یہ کہیں گے کہ نہیں، میرا نفس جو چاہتا ہے نا، میں نے اپنے نفس کو اپنا خدا نہیں بنانا، میرا خدا ایک واحد اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے جو میرے رب کو پسند ہے. میں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، کہ میں نے اپنی جان اپنا مال اللہ کی خاطر بیچ دیا ہے. کل کو میں جا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ کہہ سکوں گی کہ یا پاک پروردگار آپ نے کہا تھا، آپ نے فرمایا تھا قرآن میں کہ مومن نے اپنی جان اور مال اللہ سے جنت کے عوض بیچ دیا، میں نے بیچ دیا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ، اب مجھے جنت چاہیے، مجھے نہیں پتا، مجھے جنت میں بھیجے، وہ بیٹھ جائیں گے ادھر جا کے انشاءاللہ. تو یہی چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ چاہتا تو زبردستی کر سکتا تھا، جیسے دوسرے جو شہد کی مکھی کی کہانی ہے یا پوری کائنات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اسی طرح سے ہے. لیکن اے بندے، تجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر اختیار دیا تو اس کا غلط استعمال نہ کر، کیونکہ غلط استعمال کرے گا تو اس کے رزلٹ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا 10:07 ہو گئے ہیں، اللہ اکبر. اچھا ابھی الارم بجا تھا، میں نے سوچا کہ وہ فون آ رہا تھا ساتھ تو غلطی سے کچھ ہوا ہے. ٹھیک ہے جی، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اور نعمتیں ہیں جن کو ہم انشاءاللہ اگلی کلاس میں دیکھیں. بہت پیارا سبق تھا، مجھے لگ رہا تھا ہاں الحمدللہ ایک پوری رکوع تو ہو گیا. مجھے یہ تھا کہ اب میں کوشش کروں گی کہ ہر کلاس میں ایک رکوع تو کمپلیٹ کیا کروں، لیکن اس دفعہ مجھے یہ تھا کہ میں 2 رکوع کے پاس چلی جاؤں گی. لیکن انشاءاللہ اگلی کلاس میں دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں. اس سے پہلے جو میں نے آپ کو کہا ہے نا کہ بچوں کے ہوم ورک کرانا اور آپ اپنا بھی کرنا، ایک کتاب لے کے لکھنا شروع کریں. کیونکہ ابھی جیسے نیا سال تھا تو میں پھر ایک نئی ڈائری لائی تھی اور پھر میں نے اس میں لکھنا شروع کیا ایوری ڈے، بس ایسے ہی. الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ نے مجھے یہ نعمت عطا کی، الحمدللہ آپ نے مجھے یہ نعمت عطا کی. میں کوشش کرتی ہوں کہ کم از کم 5 نعمتیں لکھ دوں جیسے وقت ملتا ہے. اور پھر اس کے ساتھ اگر کچھ خاص اس دن ہوا ہوتا ہے یا کوئی دعا مانگی ہوتی ہے جس کی قبولیت ہو گئی ہوتی ہے، یا ابھی جو مانگنی ہے تو اس کی ابھی قبولیت نہیں، تو دل ابھی دھڑک رہا ہے یا بے چین ہے، تو وہ میں لکھ دیتی ہوں. اور پھر آپ یو ول بی امیزڈ آنیسٹلی کہ کچھ ہی دیر کے بعد نا آپ اپنا دیکھتے ہو لکھا ہوا تو آپ کو حیرت ہوتی کہ اچھا ڈیز میں، دنوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دعائیں قبول کر لی تھی. ہاں اس وقت میں کتنی پریشان تھی، ہر ایک کی زندگیوں میں پریشانی ہوتی ہے نا، تو میں اتنی پریشان تھی اس بات کو لے کے، تو یہ تو الحمدللہ پوری ہو گئی، یہ بھی پوری ہو گئی، یہ بھی پوری ہو گئی. تو اس لیے لکھا کرے تاکہ آپ اس کو انجوائے کریں. تو ٹھیک ہے جناب، اب ہم یہاں تک اپنی کلاس رکھتے ہیں. نیکسٹ کلاس میں آپ کوشش کیجئے گا کہ اپنے لو ونس کو بھی ضرور یہ بھیج دیا کرے لنک،
تاکہ کوئی نہ کوئی قرآن سے اسی بہانے سے جڑ جائے اور ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. آمین ثم آمین. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اگر تم کہا مان لو گے کسی فریق کا ان لوگوں میں سے جنہیں دی گئی تھی کتاب، تو پھیر دیں گے وہ تمہیں تمہارے ایمان لانے کے بعد کافر بنا کر. اور کیوں کر کفر کرتے ہو تم، جبکہ تم ہو پڑھتے کتاب اور سنائی جاتی ہیں تمہیں آیات اللہ کی، اور تمہارے درمیان موجود ہے رسول اللہ کا، اور جس نے مضبوط پکڑ لیا سہارا اللہ کا تو یقیناً ہدایت پا گیا، وہ سیدھے راستے کی طرف ہے. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ڈرو اللہ سے جیسا کہ حق ہے اس کے ڈرنے کا، اور تم ہرگز نہ تمہیں موت آئے یہاں تک کہ تم مسلمان ہو، اور مضبوطی سے تھام لو اللہ کی رسی کو سب مل کر، اور نہ کرو فرقہ بندی، اور یاد کرو مہربانی اللہ کی اپنے اوپر جب تم تھے دشمن آپس میں، پھر ڈال دی اس نے الفت تمہارے دلوں میں، پھر تم ہو گئے اس کی مہربانی سے بھائی بھائی، اور تم تھے کنارے پر گھڑے کے آگ کے تو بچا لیا اس نے تم کو اس سے. اسی طرح کھول کر بیان کرتے ہیں اللہ تم سے اپنی آیات کو تاکہ تم ہدایت حاصل کر سکو. اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی فرماتے کہ جب اہل مدینہ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے تو اس وقت آپس میں اوس و خزرت کی اتنی لڑائیاں ہوتی تھی کہ سب ایک دوسرے کے دشمن تھے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرماتے کہ تم وہی لوگ ہو جو ایک دوسرے کے جان کے دشمن ہو. جب تم اسلام کے فولڈ میں آ گئے تو پھر تمہاری ساری دشمنیاں محبت میں بدل گئی. آپ کو یاد ہے نا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے تھے تو انہوں نے کس طرح سے اخوت کی مثال قائم کی تھی کہ جو مدینہ میں رہنے والے تھے انہوں نے کس طرح سے مکہ کے رہنے والوں کا استقبال کیا تھا، اور سب میں بھائی چارہ ہو گیا اور سب ایک دوسرے کی ذمہ داریاں لینے والے بن گئے تھے. یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ یاد فرماتے ہیں اور ہونی چاہیے تم لوگوں میں ایک جماعت جو بلاتے رہے نیکی کی طرف اور حکم دیتے رہے اچھے کاموں کا اور منع کرتے رہے برے کاموں سے، اور یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں. یہاں پہ دیکھیے کتنی خوبصورت بات ہے کہ بہت سے لوگ اب آج کل کی دنیا میں بھی دیکھیے ہر کوئی کام میں اتنا مصروف ہوتا ہے، اپنے بزنس میں، اپنی جاب میں، اپنے گھر میں، گھر داری میں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر بھی ایک جماعت تم میں سے ایسی ہونی چاہیے جو اللہ کے دین کو پڑھے اور دوسروں کو پڑھانے والی ہو جائے. اور یہی بات ہے اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے، اور نہ ہونا ان لوگوں کی طرح جو فرق ہو گئے تھے اور انہوں نے اختلاف کرنے لگے آپس میں بعد اس کے کہ آ چکے ان کے پاس واضح احکامات. تو یہی لوگ ہیں جن کے لیے عذاب ہوگا بہت بڑا. جس دن روشن ہوں گے کچھ چہرے اور سیاہ ہوں گے کچھ چہرے، تو بس وہ لوگ سیاہ ہوں گے جن کے چہرے، ان سے کہا جائے گا کہ کیا کافر ہو گئے تھے تم بعد اپنے ایمان لانے کے، سو چکھو مزہ عذاب کا اس وجہ سے جو تم کرتے تھے. اب یہاں پہ قیامت کے دن کی بات ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے چہرے نور کی طرح چمک رہے ہوں گے، وہ ایمان والے لوگ ہوں گے. اور جنہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کا انکار کیا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کیا، وہ لوگ جو ہیں ان کے چہرے اس دن سیاہ ہوں گے. بس وہ لوگ جو روشن ہوں گے جن کے چہرے، تو ہوں گی وہ اللہ کی رحمت میں. اللہ اکبر، کہ جن کے چہرے روشن ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. کہاں رہیں گے؟ جنتوں میں رہیں گے نا. یہ آیات ہیں اللہ کی جو پڑھ کر سناتے ہیں ہم تم کو ٹھیک ٹھیک، اور نہیں اللہ چاہتا کہ ظلم ہو اہل عالم پر. اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے تمام کے تمام معاملات. تم ہو بہترین امت، بھیجا گیا ہے جسے لوگوں کے لیے حکم دیتے ہو تم نیکی کا. اب یہ دیکھیں یہ کس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں؟ ہم مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں، آپ کو اور مجھے. ہر بچہ، ہر جوان، ہر مرد، ہر عورت، ہر بوڑھے کے لیے یہ ایک ہی حکم ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم ہو بہترین امت، بھیجا گیا جسے لوگوں کے لیے حکم دیتے ہو تم نیک کام کرنے کا اور منع کرتے ہو برے کاموں سے، اور ایمان رکھتے ہو اللہ پر. اور اگر ایمان لے آتے اہل کتاب تو ہوتا بہتر، بہت بہتر ان کے لیے. ان میں ایمان والے ہیں اور اکثر ان میں فاسق ہے. ہرگز نہیں بگاڑ سکیں گے وہ تمہارا سوائے ستانے کے، اور اگر لڑیں گے بھی وہ تم سے تو پھیر جائیں گے پیٹ، پھر نہیں وہ ان کو کوئی بھی مددگار ملے گا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ضربت علیہم الذلۃ، چپکا دی گئی ان پر ذلت جہاں کہیں بھی وہ پائے جائیں گے، بجے سے اس کے کہ پناہ میں آ جائیں اللہ کی اور پناہ میں آ جائیں لوگوں کی. اور لوٹتے ہیں وہ غضب میں اللہ کے، اور چرساں کر دی گئی ان پر ناداری، اور یہ اس لیے ہے کہ انکار کرتے ہیں وہ اللہ کی آیات کا. دیکھیں پھر وہی بات کہ اتنا غضب، اتنا غصہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں وہ کافر ہیں، اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے غضب کے مستحق ہیں. وہ کون لوگ ہیں؟ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور قتل کر دیتے ہیں نبیوں کو ناحق.
یہ اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور حد سے بڑے ہوئے ہیں۔ نہیں ہیں وہ سب برابر، اہل کتاب میں ایک جماعت قائم ہے حق پر، پڑھتے ہیں وہ اللہ کی آیات رات کے اوقات میں اور وہ سربسجود بھی رہتے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی تعریف بھی کر رہے ہیں، وہ لوگ جو اللہ کو یاد کرتے۔ دیکھیں جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانا فرض ہوا تھا نا، اس سے پہلے تک تو وہ لوگ جو بھی اپنے دین پہ تھے اور جو نیک کام کرتے تھے اور اپنے نبیوں پر ایمان لاتے تھے تو وہ مسلمان ہی تھے نا۔ وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں لائے اور اللہ کی وحدانیت پہ ایمان نہیں لائے اور وہ شرک کرتے تھے، تو ان کے بارے میں سارا غضب ہے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان رکھتے ہیں وہ اللہ پر اور یوم آخرت پر، حکم دیتے ہیں وہ نیک کام کا اور منع کرتے ہیں برے کام سے اور دوڑتے ہیں نیکیوں پر، اور یہی لوگ نیکوکاروں میں سے ہیں۔ اور جو وہ کریں گے کوئی نیکی ہرگز نہیں ناقدری کی جائے گی اس کی، اور اللہ جانتا ہے متقیوں کو۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہرگز نہ کام آئیں گی ان کے مال اور نہ ان کی اولادیں اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی، اور یہی لوگ اہل دوزخ ہیں اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ مثال اس کی جو خرچ کرتے ہیں اس دنیا کی زندگی میں ایسی ہے جیسے ہوا جس میں ہو سخت سردی، اور وہ جا پڑے کھیتی پر ایسے لوگوں کی جو ظلم کرتے تھے اپنے اوپر، تو تباہ کر دے وہ اس کو، اور نہیں کچھ ظلم کیا ان پر اللہ نے بلکہ وہ خود اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، مت بناؤ راستہ سوائے اپنوں کے، نہیں کرتے کوتاہی وہ تمہاری خرابی میں، چاہتے ہیں کہ جس طرح ہو وہ تمہیں تکلیف پہنچائے۔ ظاہر ہو چکی دشمنی ان کے منہوں سے، اور جو کچھ مخفی ہے ان کے سینوں میں وہ کہیں اس سے زیادہ ہے۔ بے شک کھول کر بیان کر دی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارے لیے آیات اگر تم عقل رکھتے ہو۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اصول بتا دیا کہ جو مومن ہے وہ مومن سے ہی دوستی رکھیں، مسلمان کا دوست ہے۔ اگر تم کفار سے دوستی رکھتے ہو، ظاہری طور پر دوستی ٹھیک ہے، لیکن تم دلی دوستی، یہاں پہ بیسیکلی جو بتایا جا رہا ہے دلی دوستی کے بارے میں، وہاں کے مسلمانوں نے جب اسلام قبول کر لیا تو اہل کتاب کی جو دشمنیاں تھی ان کے اندر، وہ یہ چاہتے تھے کہ کسی طرح سے ان کو پھیر دیں ان کے دین سے۔ آپ کو یاد ہے ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ وہ کیا کہتے تھے اپنے لوگوں کو کہ ٹھیک ہے تم جاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں بیٹھو، وہاں پہ سنو، اور پھر تم یہ کہہ دینا کہ ہم اسلام لے آئے، اور اگلے دن تم مرتد ہو جانا۔ اس سے لوگوں کو یہ لگے گا کہ دیکھو یہ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، کیونکہ وہ اہل کتاب تھے، اگر ان کو اسلام میں خیر نہیں نظر آئی تو پھر ہم بھی اسلام کی طرف نہیں جاتے ہیں۔ یہ ان کی سازش تھی، اور یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ بتاتے ہیں کہ ان کے سینوں میں اس سے بھی زیادہ دشمنی ہے، تو تم ان سے خیال سے رہنا کہ رازداری کی باتیں ان کو نہ بتانا۔ ویسے ملنا جلنے سے منع نہیں ہے، کیونکہ جب ہم ملیں گے تو تبھی ان کو تبلیغ کریں گے، تبھی ان کو اسلام کی دعوت دیں گے نا۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے یہ تم کو وہ لوگ کے دوستی رکھتے ہو ان سے، حالانکہ نہیں دوستی رکھتے وہ تم سے، اور ایمان رکھتے ہو تم سب کتابوں پر، اور جبکہ وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، اور جب تنہا ہوتے ہیں تو کاٹتے ہیں تم پر انگلیاں غصے میں۔ کہہ دو کہ مر جو اپنے غصے میں، یقیناً اللہ خوب جانتا ہے اس سے جو ان کے سینوں میں ہے۔ اگر پہنچتی تمہیں کوئی بھلائی تو برا لگتا ہے ان کو، اور اگر آ پڑے تم پر تکلیف تو خوش ہوتے ہیں اس پر، اور اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو نہ نقصان پہنچا سکیں گے تمہیں ان کا فریب کچھ بھی، یقیناً اللہ اس کا جو کچھ وہ کرتے ہیں احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جنگ احد کا واقعہ پیش کر رہے ہیں، اور ہم دیکھیں گے کہ اس میں ہمارے لیے کتنے سبق ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب نکلے تھے تم صبح کو اپنے گھر سے بٹھانے کو ایمان والوں کو مورچوں پر جنگ کے لیے، اور اللہ سب سنتا اور جانتا ہے۔ جب ارادہ کیا دو جماعتوں نے تم میں سے کہ ہمت ہار بیٹھے، اور اللہ ان کا مددگار تھا، اور اللہ پر ہی توکل کرنا چاہیے ایمان والوں کو۔ اب یہاں پہ کیا تھا کہ جنگ احد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے نکلنا تھا جنگ کے لیے، جب ان کو پتہ چلا، کیونکہ بدر کی جنگ اس سے پہلے ہو چکی تھی، اور آپ یہ یاد رکھیے گا اس پورے پارے کو سنتے ہوئے کہ بدر کی جنگ میں کیونکہ مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی، اور اس کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اتنی بڑی کامیابی دی۔ اب کیا ہوا کہ وہ لوگ جو بدر میں نہیں گئے تھے ان کے دل میں یہ تھا کہ ہم بھی جاتے، ہمیں بھی شہادت اگر ہمیں مل جاتی تو شہادت کا رتبہ ملتا، اور اگر ہم واپس آتے تو ہمیں اتنا مال غنیمت ملتا۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ جب احد کی جنگ پہ جانے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مشورہ کیا، تو جو جوان بچے تھے نا، جو ینگ کراؤڈ تھا، انہوں نے کہا کہ نہیں ہم باہر نکلیں گے، ہم ان کے ساتھ
जंग करेंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे, कुछ सहाबी ऐसे थे, उन्होंने कहा कि नहीं, हम मदीना के अंदर ही रह के उनके साथ जंग करते हैं, जब वो आएंगे तो हमारा अपना शहर होगा, तो हम इधर रह के जंग बेहतर तरीके से कर सकते हैं। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ज्यादा देखा कि बच्चे, वो जो यंग क्राउड था, उन्होंने उनमें बहुत जज्बा था, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ठीक है, हम बाहर जाके ही जंग करते हैं। और जब वो वहां पे निकलते हैं तो 1000 का लश्कर लेकर जब वो निकले, तो रास्ते में अब्दुल्ला बिन उबई, जो कि मुनाफिकों का सरदार था, उसने रास्ते में ये कहा कि हम यहाँ पे आ रहे हैं, हमने तो कहा था कि हम मदीना के अंदर रह के जंग करेंगे, अब हमें ये वहां पे लेके जा रहे हैं, वहां पे 3000 का लश्कर आ रहा है, हम खुद अपने आप को मारने जा रहे हैं। तो वो 300 लोगों को लेके वापस चला गया। अब इंशाल्लाह जहां जहां स्टोरी आती रहेगी मैं आगे आपको बताती रहूंगी। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला जो बात कर रहे हैं कि जब वो वापस गए तो एक दूसरा ग्रोह जो था, एक और कबीला था, उनकी भी हिम्मत टूट गई। जैसे उन्होंने कहा कि ये तो 300 लोग चले गए हैं, हम पहले ही कम थे, अब हम और भी कम हो गए। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फिर उनके दिल को तसल्ली दी और फिर उनको इस पे जमा दिया और वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चले गए। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, जब इरादा किया दो जमातों ने तुम में से कि वो हिम्मत हार बैठे, जिसका मैंने अभी आपको बताया ना कि वो अल्लाह सुब्हानहू तआला मददगार था और अल्लाह ही पर तवक्कल करना चाहिए ईमान वालों को, तो वो वापस नहीं गए थे। और बेशक मदद कर चुका तुम्हारी अल्लाह बदर में। अल्लाह सुब्हानहू तआला बताते कि बदर में भी तो तुम्हारी मदद की थी जबकि तुम तादाद में इतने कम थे। आज अगर तुम तादाद में कम हो तो तादाद से फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारी हिम्मत से फर्क पड़ता है, तुम्हारे इरादे से फर्क पड़ता है। जबकि थे तुम कमजोर, कहाँ पे? बदर के मुकाम पे। सो डरो अल्लाह से ताकि तुम शुक्रगुजार बन जाओ। जब कह रहे थे तुम मोमिनों से कि क्या नहीं ये काफी तुमको कि मदद करे तुम्हारा रब 3000 फरिश्तों से, और वो नाजिल करे अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम्हारी मदद के लिए 3000 फरिश्ते। अब यहाँ पे क्योंकि वही आ रही थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो सहाबा से कह रहे थे कि तुम क्यों डरते हो, वहां से 3000 का लश्कर आ गया तो क्या हुआ, अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम्हारी 3000 के लश्कर से मदद करेंगे। हाँ क्यों नहीं, अगर तुम सब्र करोगे और तकवा इख्तियार करोगे और आन पड़े तुम पर वो दुश्मन अचानक, तो मदद करेगा तुम्हारा रब 5000 फरिश्तों से, खास निशान लगे हो। देखिए कितनी तसल्ली होती है ना कि इंसान कितना भी कमजोर हो, दुश्मन कितना भी बड़ा हो, लेकिन अल्लाह का बंदा जो है ना, उस पे अल्लाह सुब्हानहू तआला की मदद आ जाती है। लेकिन हम ये देखेंगे कि ओहद की जंग में मुसलमानों को एक मुकाम पे जो शिकस्त का सामना करना पड़ा था, उसकी क्या वजह, जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पे खुद मौजूद थे और सहाबा का ईमान भी इतना मजबूत था, तो फिर आखिर क्या वजह हुई। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और नहीं बनाया उसको अल्लाह ने मगर बिशारत तुम्हारे लिए, ताकि इत्मीनान हासिल हो तुम्हारे दिलों को इससे, और नहीं है नुसरत मगर अल्लाह की तरफ से जो गालिब हिकमत वाला है, ताकि काट डाले वो एक ग्रोह को उन लोगों में से जिन्होंने कुफर किया या जलील कर दिया उन्हें, कि बस लौट जाए वो नाकाम और नामुराद होकर। देखिए गौर कीजिए इस आयत को कि अल्लाह सुब्हानहू तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं कि नहीं है तुम्हें इस मामले में इख्तियार कुछ भी, या वो तौबा कबूल कर ले उनकी या अजाब दे उन्हें, बस बेशक वो लोग जालिम हैं। अल्लाह अकबर। और अल्लाह ही का है जो कुछ आसमान में है और जो कुछ जमीन में है, बख्श देगा वो जिसको चाहे और अजाब देगा जिसको चाहे, और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। कि अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी ये जो छोटी छोटी नेकियां है ना, इनको मोहब्बत से कबूल कर ले, क्योंकि वही बात कि जन्नत जो है वो हम अपनी नेकियों से नहीं जा सकते। हमारी जो छोटी छोटी नेकियां अल्लाह सुब्हानहू तआला हमसे खुश होकर उसके इवज हमको जन्नत अता कर देंगे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो, ना खाओ सूद दुगना चुगना, और तकवा इख्तियार करो अल्लाह का ताकि तुम फलाह पाओ, और बचते रहो इस आग से जो तैयार की गई है काफरों के लिए, और अताअत करो अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की ताकि तुम पर रहम किया जाए। और दौड़ो मगफरत की तरफ अपने रब की और जन्नत की तरफ जिसकी वसअत है आसमान और जमीन के बराबर, तैयार की गई है मुत्तकियों के लिए। और वो लोग जो खर्च करते हैं आसूदगी में और तंगी में, और पी जाते हैं गुस्से को, और माफ करने वाले हैं लोगों को, और अल्लाह महबूब रखता है हुस्ने अमल करने वालों को। अल्लाह पर आप जरा गौर कीजिए कि वो लोग जो तंगी में भी खर्च करते हैं, अपने पास इतना नहीं होता लेकिन फिर भी अल्लाह के राह में खर्च करते हैं, और जो गुस्से को पी लेते हैं। देखिए हमारे गुस्से आप देखें जरा, हमें कोई बात करके तो जाए ना, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं जिस वक्त इंसान गुस्से में आता है और वो अपना गुस्सा पी लेता है ना, उस वक्त आप देखें कि हमारी कोई मंजिलें रुकी हुई अल्लाह सुब्हानहू तआला अगली मंजिलों पे ले जाते हैं बंदे को।
یہ غور کرنے والی باتیں ہیں، اور معاف کرنے والے لوگوں کو کہ ان کی جو غلطیاں ہوتی ہیں، دیکھیے قیامت کے دن جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے، ہمارے گناہ ہمارے سامنے ہوں گے، اور ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنی بخشش کی بات کریں گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرا بندہ جب دنیا میں تم سے معافی مانگتا تھا تو اس وقت تم نے اس کو معاف نہیں کیا، آج تم میرے سامنے ایسے کھڑے ہو۔ تو یہ چیزیں ہمیں اس دنیا میں عمل کر کے جانا ہے تاکہ آخرت میں ہم سرفراز ہو سکیں۔ آمین ثم آمین۔ اور اب ایک بہت پیاری آیات جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہ لوگ جب کر بیٹھتے ہیں کوئی کھلا گناہ، مطلب بڑا گناہ کر بیٹھتے ہیں، یا کر گزرے ظلم اپنی جانوں پر، مطلب اپنے اوپر گناہ کے کام کرتے ہیں، چغلی لگا رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، یا ناحق کسی کا مال کھا رہے ہیں، کچھ بھی جیسے گناہ کرتے ہیں اپنی جانوں پر، تو یاد کرتے ہیں اللہ کو، پھر معافی مانگتے ہیں، توبہ کی بات ہے اپنے گناہوں پر، تو کون ہے جو معاف کرے گا گناہوں کو سوائے اللہ کے، اور نہیں اصرار کرتے وہ اس پر جو انہوں نے کیا اور وہ جانتے ہیں۔ مطلب وہ ایسا نہیں ہے کہ گناہ ہو گئے تو ان کو پرواہ نہیں ہے، وہ اصرار نہیں کرتے اس پہ، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ کون ہے جو ان کی توبہ قبول نہ کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے، کیونکہ توبہ کی توفیق بھی اللہ ہی دیتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ آمین ثم آمین۔ یہ لوگ ہیں جن کا صلہ مغفرت ہے ان کے رب کی طرف سے۔ دیکھیں رمضان کا مہینہ ہے، بہت دعائیں کریں، مغفرت کی دعائیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بس معاف کر دے، تو پھر تو کچھ اور کیا ہم دعا کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اور جنتیں ہیں بہ رہی ہیں جس کے نیچے نہریں، رہیں گے ہمیشہ وہ ان میں، اور عمدہ ہے اجر نیک عمل کرنے والوں کا۔ آمین ثم آمین۔ تب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک گزر چکے تم سے پہلے بہت سے واقعات، تو چلو پھرو تم زمین میں، پھر دیکھو کہ کیسا انجام ہوتا ہے جھٹلانے والوں کا۔ دیکھیے جو قرآن میں ہم بار بار قصے پڑھتے ہیں، حضرت نوح کا قصہ، حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ، ابراہیم علیہ السلام کا قصہ، حضرت لوط کا قصہ، تو ہم نے بار بار یہ پڑھا کہ جنہوں نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا، جنہوں نے ان کی بات نہیں مانی، ان کے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات کا انکار قرآن کی کرتے رہے جب وہ وحی لے کے آتے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ وہی لوگ ہیں جن کا انجام آخر میں دوزخ ہے، اور وہ جو جھٹلانے والے ہیں چل پھر کے دیکھو تو صحیح کہ ان کا انجام کیسے تھا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ پھر اس دنیا میں کیا سلوک کیا۔ اتنی آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ گناہوں پہ گناہ کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر ہمارے ہوتا ہے کہ جی اللہ معاف کرے گا، اللہ نے کچھ نہیں کرنا۔ اب دیکھیں تو صحیح کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غضب جو قرآن میں نظر آتا ہے۔ اب تو میں اسی لیے اردو میں پڑھ کے آپ کو بتا رہی ہوں، کیونکہ یوزلی ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو اس کا ترجمہ ہمیں نہیں پتا ہوتا، تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کیا احکامات دی ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ واضح تنبیہ ہے لوگوں کے لیے، اور ہدایت و نصیحت ہے اہل تقویٰ کے لیے، کہ جو اہل تقویٰ ہیں وہ ان کو اچھے سے پتہ ہے کہ جب وہ گناہ کے کام کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کیسا غضب ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور نہ دل شکستہ ہونا اور نہ غم کرنا، اور تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان والے ہو۔ اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر لگا ہے تمہیں زخم تو بے شک لگ چکا ہے ان لوگوں کو بھی زخم ایسا ہی، کیونکہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ جیسے جنگ بدر میں تم نے ان لوگوں کو تکلیف دی تھی تو وہ انسان ہی، تو تکلیف ہے، تو آج اگر تمہیں زخم لگا ہے تو کیا بڑی بات ہے، ان کو تم اس سے پہلے زخم دے چکے ہو، اور یہ ایام زمانہ ہے کہ بدلتے رہتے ہیں ہم ان کو لوگوں پر، اور تاکہ جان لے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے، اور بنائے تم کو گواہ، اور اللہ نہیں پسند کرتا ظالموں کو۔ دیکھیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دن بدلتے رہتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کبھی اچھا وقت کبھی برا وقت آتا ہے، کیا وجہ ہے؟ تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آزمائے کہ برے وقت میں ہمارے ایمان کا لیول کیا ہے، ہم صبر کرتے ہیں کہ نہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی دیکھنے کے لیے بار بار ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو جب ایام بدلتے ہیں، جب اچھے زمانے سے برا زمانہ آتا ہے یا برے زمانے سے اچھا زمانہ آتا ہے، تو یہ صرف تمہاری آزمائش کے لیے ہے۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کیوں ایسا ہے کہ تاکہ پاک صاف کر دے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نابود کر دے کافروں کو۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ داخل ہو جو گے جنت میں یوں ہی؟ حالانکہ ابھی نہیں معلوم کیا اللہ نے ان لوگوں کو جنہوں نے جہاد کیا تم میں سے، اور نہ ہی معلوم کیا ثابت قدم رہنے والوں کو۔ دیکھیں ایسے نہیں جنت میں لی، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابھی تو اللہ نے آزمایا ہی نہیں ہے تم کو،
ابھی تو کوئی ایسی مصیبت تم پہ آئی نہیں ہے کہ صبر دکھا کے تم اس میں سے کامیاب ہو جاؤ اور تمہاری منزلیں اوپر چلی جائیں۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک تم تمنا کیا کرتے تھے شہادت کی موت کی اس سے پہلے کہ ملے وہ تمہیں، سو یقیناً تم نے دیکھ لیا اس کو اور تم تھے خود دیکھ رہے۔ اور یہاں پہ کیا تھا کہ پہلے جو تھے وہ مسلمان جو تھے جب ابھی تک کیونکہ جنگیں نہیں ہوئی تھی تو وہ کہتے تھے کہ ہم بھی جائیں گے، ہم بھی جنگ کریں گے، ہمیں بھی شہادت کا درجہ ملے گا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب وہ وقت آ گیا ہے نا، پہلے تمہیں اتنا شوق تھا، اب تم دکھاؤ کہ جب تم اللہ کی راہ میں نکلے ہو، جہاد کے لیے نکلے ہو، تو دشمن سے مقابلہ کرتے وقت تمہارے پاؤں نہ اکھڑے۔ اور اب جو ہم آیا پڑھیں گے یہ بہت پیاری آیا ہے، اور یہی آیا ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے وصال کر گئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ تلوار لے کے کھڑے ہو گئے کہ جس نے یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وصال کر گئے میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق کو جب پتا چلا تو جب وہ آئے دیکھنے کے لیے اور انہوں نے حضرت عمر کو دیکھا ان کی یہ حالت ہے تو وہ پھر ممبر پہ گئے اور انہوں نے یہی آیت پڑھی تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں تو بھول ہی گیا تھا، آج مجھے یہ لگا کہ اس آیت کو آج ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی کیا ہے۔ اور وہ آیت کہتی اور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر ایک رسول، بے شک ہو گزرے ہیں اس سے پہلے بہت سے رسول، تو کیا اگر یہ فوت ہو جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا پھر جو گے تم الٹے پاؤں، اور پھر جو پھر گیا الٹے پاؤں تو ہرگز نہیں نقصان کر سکے گا اللہ کا کچھ بھی، اور جلد جزا دے گا اللہ شکر گزاروں کو۔ یہاں پہ ایک اور جو اس کا شان نزول ہے وہ یہ تھا کہ جب مسلمان جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک درہ پہ کھڑا کیا تھا کہ وہاں سے ان کو ڈر تھا کہ پیچھے سے اگر کوئی آئے گا تو یہ ایک ہی جگہ خالی تھی جہاں سے ڈر تھا کہ پیچھے سے دشمن کی فوج آ جائے گی، وہاں پہ آلموسٹ جیسے کہتے ہیں 50 کے قریب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ادھر جمع کھڑا کیا کہ کچھ بھی ہو جائے، ہماری جانیں بھی نکل جائیں، ہماری بوٹیاں بھی چیلیں اتار کے لے جائیں تو تب بھی تم لوگوں نے یہاں سے نہیں ہلنا۔ اب ہوا کیا کہ جب مسلمانوں نے شروع میں جنگ ہوئی، مسلمانوں کو فتح ہو گئی اور دشمن بھاگ گئے، جیسے ہی وہ بھاگے تو جو درے پہ لوگ تھے ان میں سے کچھ لوگوں نے یہ سوچا کہ اب تو ہمیں فتح ہو گئی ہے، ان کی نیت خراب نہیں تھی، انہوں نے یہ سوچا کہ اب ہمیں فتح ہو گئی ہے تو ہمارے غنیمت جمع کرنے شروع کریں، تو انہوں نے وہ درہ چھوڑ دیا۔ کچھ صحابی ایسے تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ کسی بھی حالت میں تم نے نہیں چھوڑنا، لیکن جو پیچھے رہ گئے تھے نا وہ صرف 10 تھے۔ اور اب ہوا کیا کہ خالد بن ولید اور ابو سفیان جو تھے وہ ابھی اسلام نہیں لائے ہوئے تھے، وہ انہوں نے جب پیچھے سے دیکھا کہ درے سے لوگ چلے گئے ہیں تو انہوں نے پیچھے سے حملہ کیا، تو اس وقت مسلمانوں کے ساتھ جو اتنی بری شکست اس وقت ان کو ہوئی، اور وہی واقعہ آگے آ رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس وقت ان میں یہ اناؤنس ہو گیا، ایک دم سے لوگوں نے چیخنا شروع کر دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وصال پا گئے ہیں۔ تو وہ سنتے ہی ساروں نے اپنی ہمتیں ختم کر دی۔ حضرت عمر جو ہے وہ تھوڑے جذباتی بھی تھے، انہوں نے بھی اپنی تلوار پھینک دی کہ اب کیا فائدہ جنگ کرنے کا، جن کی خاطر ہم کر رہے ہیں وہی نہیں رہے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنگ تم ان کی خاطر نہیں کر رہے ہو، تم جہاد جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کے لیے کر رہے ہو، تو جنہوں نے ان کے لیے کیا تو سمجھ لو کہ وہ چلے گئے، لیکن جو اللہ کے لیے کر رہا ہے تو اللہ تو ہمیشہ رہنے والا ہے۔ آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور نہیں ہے اختیار کسی جان کو کہ مر جائے بغیر اللہ کے حکم کے، لکھا ہے وقت اجل کا، اور جو چاہے بدلہ اپنے اعمال کا دنیا میں تو ہم دے دیں گے اس کو اس کے بدلہ اس دنیا پر، اور جو چاہے بدلہ آخرت میں تو عطا کریں گے ہم اس کو وہاں، اور ان قریب صلا دیں گے ہم شکر گزاروں کو۔ اب دیکھیے ہماری دعاؤں کو آپ یہاں پہ چیک کیجئے کہ ہماری دعائیں کیا ہوتی ہیں۔ اگر ہمیں دنیا چاہیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو فرما دیا کہ جس کو دنیا چاہیے اس کو بھر بھر کے دنیا دے دوں گا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری دعا سکھا دی تھی نا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحانہ تعالیٰ دنیا میں بھی ہمیں حسن اچھی چیزیں دے اور آخرت میں بھی ہمیں اچھی چیزیں عطا کرنا، آمین ثم آمین۔ اور اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ صحابہ کی ہمت افزائی کر رہے ہیں کہ دیکھو کتنے ہی ہوئے ہیں نبی، لڑتے ہیں جن کے ساتھ ہو کر اہل اللہ کثرت سے، تو نہ ہمت ہاری اس سے جو پڑا ان پر اللہ کی راہ میں، اور نہ بزدلی کی اور نہ دبے، اور اللہ محبوب رکھتا ہے ثابت قدموں کو۔ اور اب آیت نمبر 147 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ اور نہ تھا ان کا قول
مگر یہ کہ انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب معاف فرما دے ہمارے گناہ اور ہماری زیادتیاں ہمارے اپنے معاملات میں، اور ثابت قدم رکھ ہمیں اور فتح عنایت کر ہمیں ان لوگوں پر جو کافر ہیں۔ سو عطا فرمایا انہیں اللہ نے صلہ دنیا کا اور بہترین اجر آخرت کا، اور اللہ محبوب رکھتا ہے حسن عمل کرنے والوں کو۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم کہاں مان لوگے ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا تو مرتد کر دیں گے وہ تم کو الٹے پاؤں، پھر جاؤ گے تم اس سے اور پھر خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے، بلکہ اللہ ہی دوست ہے تمہارا۔ اللہ اکبر، جس کا دوست اللہ ہو جائے تو اس کا کیا بات ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلکہ اللہ ہی دوست ہے تمہارا، وہ سب سے بہتر مددگار ہے۔ ان قریب ہم ڈال دیں گے دلوں میں ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا روب اس وجہ سے کہ شریک کیا انہوں نے اللہ کے ساتھ ان کو نہیں نازل کی اس نے جس کی کوئی دلیل، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بڑا برا ٹھکانہ ہے ظالموں کا۔ دیکھیے یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ ہم روب ڈال دیں گے، دیکھیے مومن جو ہے نا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی کسی کے ساتھ مس انڈرسٹینڈنگ ہے، ہم اپنی لیول پہ بات سوچتے ہیں نا، ہم بڑی بڑے لیول پہ بھی نہیں سوچتے، تو ہم کبھی ہمت ہار جاتے کہ ہم کیسے اپنا پوائنٹ آف ویو بتائیں گے، کوئی ہمیں سننے والا نہیں، وہ تو اتنے طاقتور ہیں۔ لیکن دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ اللہ روب ڈال دیتا ہے دوسرے کے دل میں، دوسرے کے دل میں خود ہی سی بات آ جاتی ہے کہ نہیں، وہ ایکسپٹ کر لیتے ہیں اس بات کو۔ بس بات صرف یہ ہے کہ اللہ پہ توکل کر لیں ہر بات میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ اگر جوتی کا تسمہ بھی چاہیے تو وہ بھی اللہ سے مانگو، اللہ القاء کر دے گا دوسرے کے دل میں جس نے آپ کی مدد کرنی ہوگی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا ایمان اتنا پکا کر دے، آمین ثم آمین۔ اور اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہو یقیناً سچا کر دیا تم سے اللہ نے اپنا وعدہ جب تم قتل کر رہے تھے ان کو اس کے حکم سے، یہاں تک کہ جب ہمت ہار دی تم نے اور اختلاف کیا تم نے حکم کی تعمیل میں اور نافرمانی کی تم نے اس کے بعد، جبکہ دکھا دیا تھا تمہیں وہ جو تم چاہتے تھے۔ تم میں سے بعض طلبگار تھے دنیا کے اور تم میں سے بعض طلبگار تھے آخرت کے، پھر ہٹا دیا اس نے تم کو ان کے سامنے سے تاکہ تمہاری آزمائش کرے، اور یقیناً معاف کر دیا اس نے تمہیں، اور اللہ بڑا فضل کرنے والا ہے مومنوں پر۔ اب دیکھیے اس آیت میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ تم نے اختلاف کیا، تم وہ دیکھ رہے تھے جو تمہارا جی چاہتا تھا، تو یہ اس درہ پہ جن لوگوں کو بٹھایا تھا نا، تو ان کے بارے میں تھا کہ جب وہ دیکھ رہے تھے ان کو وہی بات میں نے جیسے پہلے بتائی، ان کا مقصد نہیں تھا، وہ جو مال غنیمت تھا اس کو جمع کرنے کے لیے وہاں سے نکلے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھیے اصل مقصد کیا تھا، بات یہ تھی کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی ہوگی نا ان سے، تو وہ جو نافرمانی تھی دیکھیے اس کی کتنی بڑی سزا ملی کہ مسلمانوں کو اتنی بڑی شکست کا اس وقت سامنا کرنا پڑا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کو پھر معاف کر دیا، کیونکہ تھے تو وہ مومن ہی نا۔ لیکن دیکھیے ایک فرقہ، بلکہ یہاں پہ بہت بڑی بات آتی ہے جنگ احد کے بارے میں جب ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پکار رہے تھے کہ میری طرف آؤ، لوگ بھاگ گئے تھے کیونکہ اتنی بھگدڑ مچ گئی تھی کہ کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اچانک پیچھے سے جو خالد بن ولید اور ابو سفیان نے حملہ کیا تھا، تو اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پکارے تھے تو لوگ بھاگ رہے تھے، کوئی ادھر جا رہا تھا کوئی ادھر جا رہا تھا۔ تو اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن سے وہ غلطی بھی ہوئی ان کا مقصد یہ نہیں تھا، تو اللہ نے معاف کر دی تھی کہ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بشارت دے دی۔ لیکن ایک فرقہ جب اس کے بارے میں بات کرتا ہے کہ وہ صحابہ کے نام لے لے کے کہ فلاں بھاگ گیا تھا فلاں بھاگ گیا تھا اس وقت، لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کو اللہ نے قرآن میں بشارت کتنی بڑی دے دی۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم دور بھاگ جاتے تھے اور نہ پھر کر دیکھتے تھے کسی کی طرف، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے تھے تم کو تمہارے پیچھے سے، تو پہنچایا اس نے تم کو غم پر غم، تاکہ نہ ہو تم غمگین اس پر جو جاتا رہا تم سے، اور نہ وہ مصیبت جو آ پڑی تم پر، اور اللہ پوری طرح باخبر ہے۔ یہاں پہ وہی بات جو میں آپ کو بتا رہی ہوں نا، وہی والی بات تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پکارے تھے اور وہ کوئی ادھر بھاگ رہا تھا کوئی ادھر بھاگ رہا تھا، اور اسی وقت یہ نیوز بھی انہوں نے کسی نے ایک دم سے آؤٹ کر دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وصال پا گئے، اور ایک دم سے اور بھی لوگوں کے حوصلے ختم ہو گئے تھے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر نازل فرمائی اس نے تم پر غم کے بعد اطمینان کی کیفیت، اونگ جو طاری ہوئی ایک جماعت پر تم میں سے، اور ایک جماعت کے فکر پڑی تھی جن کو اپنی جانوں کی، گمان کرتے تھے وہ اللہ کے بارے میں بے حقیقت گمان دور جاہلیت کے، کہتے تھے کیا ہمارا ہے اس معاملے میں
میں اختیار کچھ بھی، کہہ دو کہ بے شک اختیار سب کا سب اللہ کا ہے، مخفی رکھتے ہیں وہ اپنے دلوں میں، اور وہ جو ظاہر کرتے ہیں تم پر، کہتے تھے کہ اگر ہوتا ہمارے اختیار میں کچھ حصہ تو نہ قتل کیے جاتے ہم یہاں، کہہ دو کہ اگر ہوتے تم اپنے گھروں میں تو ضرور نکل آتے۔ وہ لوگ لکھا تھا جن کی تقدیروں میں قتل ہونا اپنی قتل گاہ کی طرف، اور تاکہ آزمائے اللہ ان کو جو تمہارے سینوں میں ہے، اور صاف کر دے اس کو جو تمہارے دلوں میں ہے، اور اللہ خوب دلوں کو جاننے والا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ ہوا کیا تھا کہ جب یہ ایسی حالت ہو گئی، ایک دم سے جب پیچھے سے حملہ کیا تو کچھ لوگوں کے دل میں یہ بات آئی کہ اگر اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا تھا کہ ہمیں فتح ہوگی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ 3,000 جو فرشتے ہیں وہ ہماری مدد کو آئیں گے، تو پھر ایسا کیسا ہو گیا، پتہ نہیں یہ ٹھیک بھی ہے کہ نہیں ہے۔ اگر ہم نے تو کہا تھا کہ ہم مدینہ میں رہ کے حملہ کرتے تو ہماری تو کسی نے بات نہیں سنی، تو ان کے دل میں ایسے خیالات آ رہے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہی فرمایا کہ اگر تم گھر میں بھی بیٹھے رہتے، اگر تمہارا موت کا وقت آتا تو تم نے تب بھی تمہاری جان نہیں بچنی تھی۔ یہاں پہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، کیونکہ جان تو جان ہی جانی ہے، یہاں پہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں ایک اور درجہ دے رہے، تمہیں شہادت کا درجہ مل جائے گا، تو تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ جنتوں میں جگہ دیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر تو کچھ نہیں ہوتا۔ تو ان کے دل میں جو خیال آیا تھا اسی کا جواب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ بے شک وہ لوگ جو پیٹ پھیر گئے تم میں سے جس دن باہم ٹکرا گئی تھی دو فوجیں، در حقیقت پھسلا دیا تھا انہیں شیطان نے بسبب بعض ان اعمال کے جو انہوں نے کیے تھے۔ دیکھیں یہ ساری کی ساری آیات کن کے بارے میں ہیں؟ صحابہ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اللہ اکبر، جو اس زمانے کے وہ لوگ، ایک تو صحابہ تھے، ایک وہ لوگ جو منافقین تھے نا، وہ تو نکل گئے تھے نا عبداللہ بن ابی کے ساتھ بھی۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ پیٹ پھیر کر نکل گئے تھے بلکہ ان کو شیطان نے پھسلا دیا تھا، اور ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور وہ لوگ جو بےچارے ان کو دیکھا کہ وہ جا رہے ہیں، تو کچھ ایک دو قبیلہ تھا جن کے دل میں یہ آیا کہ ہم بھی چلے جائیں، کہیں ہم مارے نہ جائیں گے، تو اس طرح کے خیال آگے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان نے بسبب اس کے کہ اعمال کیے تھے جو انہوں نے، اسی کی کمائی تھی، اور یقیناً معاف کر دیا اللہ نے انہیں۔ اس کے باوجود بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بشارت دے رہے ہیں کہ ان کو معاف کر دیا اللہ نے، بے شک اللہ بخشنے والا اور بردبار ہے۔ کیونکہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نا نیتیں دیکھتے ہیں، ان کی نیت ایسی نہیں تھی، وہ گھبرا گئے تھے، وہ سارا کا سارا سینیریو ایسا ہوتا نا۔ اب آپ دیکھیں، آپ کوئی ایک نیک کام کرنے جا رہے ہیں، آپ سارے کو ساتھ چلے ہیں کہ چلو جی میں بھی یہ کرتا ہوں، آپ دیکھیں وہاں تو کتنے لوگ اٹھ کے چلے گئے، وہ کہتے ہیں نہیں جی اس کام میں تو ہمیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے، تو ہمت ایسے ہو جاتی ہے نا۔ لیکن جہاں پہ ساروں میں ایک جوش، ایک جذبہ ہوتا ہے، تو وہ ہر بندہ اس کی طرف پھر کام کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، نہ ہونا ان لوگوں کی طرح جنہوں نے کفر کیا اور کہتے ہیں اپنے بھائی بندوں کے بارے میں جب وہ سفر کرتے ہیں زمین میں یا ہوں وہ جہاد میں، کہ اگر ہوتے ہمارے پاس تو نہ مرتے اور نہ قتل کیے جاتے۔ اب یہ جو پیچھے رہ گئے تھے نا مدینہ میں جو منافق تھے، اب وہ کیا کہتے ہیں، انہوں نے کیا کہنا شروع کر دیا جب دیکھا نا کہ احد میں اتنی جانوں کا نقصان ہوا، تو انہوں نے بیٹھ کے یہ کہنا شروع کر دیا، دیکھا اگر یہ بھی ہماری طرح نہ جاتے یا واپس آ جاتے تو ان کی جانیں بچ جاتی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی بات یہاں پہ کہتے ہیں کہ اگر ہوتے ہمارے پاس تو نہ مرتے اور نہ قتل کیے جاتے، یہ اس لیے کہ بنا دیے اللہ ان کو حسرت ان کے دلوں میں، اور اللہ زندگی عطا کرتا ہے اور موت بھی اللہ ہی دیتا ہے، اور اللہ اس کو جو تم کرتے ہو دیکھ رہا ہے، اور اگر قتل کیے جاؤ تم سب اللہ کی راہ میں یا مر جاؤ تو مغفرت اللہ کی طرف سے ہے۔ مطلب یہ اگر تم جنگ کی حالت میں ہو، تم وہاں پہ شہید ہوتے ہو یا تم گھروں میں مر جاتے ہو، تو سب کے سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے تو مغفرت تو اللہ ہی کی طرف سے ہے اور رحمت بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ اور اگر تم مر جاؤ یا قتل کیے جاؤ تو ضرور اللہ کے حضور اکٹھے کیے جاؤ گے۔ کہ تم اگر گھروں میں بیٹھے ہو تو تم سوچ رہے ہو کہ کیا تم نے آخرت میں نہیں جانا اللہ کے سامنے؟ حساب تو آخر میں ہی ہوگا نا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جب جاؤ گے تو جو شہادت کا درجہ پا جائے گا وہ تو جنتوں میں چلا جائے گا۔ اب یہ آیا جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے کہ پس بوجہ مہربانی اللہ کی طرف سے تم نرم مزاج ہو ان کے لیے، اور اگر ہوتے تم بد مزاج سخت دل تو ضرور یہ منتشر ہو جاتے تمہارے ارد سے، سو معاف کر دو ان کو اور مغفرت مانگو ان کے لیے اور مشورہ لیا کرو ان سے معاملے میں،
پھر جب پختہ ارادہ کر لو تو توکل رکھو اللہ سے، بے شک اللہ محبوب رکھتا ہے توکل کرنے والوں کو۔ اب دیکھیں یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو واپس چلے گئے تھے عبداللہ بن ابی کے ساتھ، اپنے آپ کو تو مسلمان کہتے تھے، تو تم اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ تم کو نرم مزاج نہ بناتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق تو کیسا تھا کہ وہ اتنی محبت کرتے تھے لوگوں سے، تو لوگ تمہارے ارد گرد نہ رہتے، لوگ تم سے دور ہو جاتے، تو تم ان کو معاف کر دو، اگر وہ واپس بھی ایسے آگے ہیں تو تم ان کو معاف کر دو، اور نہ صرف معاف کرو بلکہ ان سے مشورے بھی لو واپس۔ اور یہ دیکھیں پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر مدد کرے تمہاری اللہ تو نہیں کوئی غالب آنے والا تم پر، اور اگر وہ چھوڑ دے تمہیں تو کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا اس کے سوا، اور اللہ ہی ہے جس پر تم کو توکل کرنا ہے اے ایمان والو۔ اب دیکھیے کتنا بڑا سبق ہے نا کہ ہم کوئی بھی کام کرتے ہوئے اگر ہمیں یہ ہو کہ اگر فلاں نے میری مدد نہ کی، اگر یہ نہ ہوا تو بس میری تو زندگی میں پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، یہ یاد رکھ لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد نہیں ہوگی تو آپ کے لیے پوری دنیا، پوری کائنات بھی آپ کی اگر ساتھ ہو جائے گی تو پھر بھی کچھ نہیں ہونے والا، اور اگر اللہ چاہے تو پورا جہان آپ کا دشمن ہو جائے تو پھر بھی آپ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اب اس آیا میں جو ایک بات بتائی جا رہی ہے کہ مال غنیمت جو تھا اس میں ایک آدمی نے یہ کہہ دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس نے تھوڑی سی ایسی بات کر دی کہ وہ ایک چادر کی بات تھی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس رکھ لیا، تو اس کے بدلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا کہ نہیں ہے یہ شان نبی کی وہ خیانت کرے، اور جو کوئی خیانت کرے حاضر ہوگا وہ ساتھ اس خیانت کے قیامت کے دن، پھر پورا پورا بدلہ دیا جائے گا ہر نفس کو اس کا جو اس نے کمایا، اور اس کے ساتھ نہیں ظلم کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں خیانت جو بھی اگر کوئی کسی کی اتنی سی چیز بھی، اب تو وہ سارے بوجھ اٹھائے ہوئے قیامت کے روز اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہوگا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر کیا وہ جو تابع ہوا اللہ کی خوشنودی کا مانند ہے اس کے جو لوٹا اللہ کے غصے کے ساتھ، اور جس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت برا ہے ٹھکانہ۔ پھر یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ہے مختلف درجات کے اللہ کے نزدیک، اس لیے کہ جنت کے اندر بھی درجات ہوں گے نا، جیسے دوزخ میں بھی درجے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں کہ منافق جو ہیں وہ دوزخ کے آخری درجے میں ہوں گے جس کو درک کہتے ہیں، اور وہ ایسا درجہ ہے کہ جس سے دوزخ بھی پناہ مانگتی ہے، اسی طرح سے جنت کے بھی درجے ہوں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ہے مختلف درجات کے اللہ کے نزدیک، اور اللہ دیکھ رہا ہے جو کچھ اعمال وہ کرتے ہیں۔ اور اب آیا نمبر 164 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بتاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یقیناً احسان کیا ہے اللہ نے مومنوں پر۔ مومنوں پر یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تھا کہ جب بھیجا ان میں ایک رسول انہی میں سے جو پڑھ کر سناتا ہے ان کو آیات، نمبر 1 ان کو آیات، وہی جب آتی ہے آیات پڑھ کے سناتا ہے، نمبر 2 پاک کرتا ہے ان کو، نمبر 3 یہ کہ تعلیم دیتا ہے انہیں کتاب کی اور حکمت کی، اور اگرچہ وہ تھے اس سے پہلے کھلی گمراہی میں۔ اور اب آیت نمبر 165 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا کہ جب واقع ہوئی تم پر مصیبت، جبکہ پہنچا چکے تھے تم اس سے دگنی ان کو، اس سے دگنی کون سی مصیبت تھی کہ جنگ بدر میں انہوں نے جب ان کو اس سے زیادہ تکلیف پہنچائی تھی، تم کہنے لگے کہاں سے آ پڑی یہ، کہہ دو یہ تمہارے اپنے ہی پاس سے آئی ہے۔ اللہ اکبر۔ کہ کیا اس میں آپ کو سمجھ آ رہی ہے اس بات کی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بدر میں تم نے ان کو بھی تو ایسی تکلیف دی تھی، آج اگر دشمنوں نے تمہیں بھی تکلیف دی ہے تو تم کہتے ہو کہ یہ ہمارے اوپر تکلیف کیسے آئی ہے، تو یہ تمہارے اپنے ہی پاس سے آئی ہے، کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اطاعت نہیں کی تھی نا وہاں پہ جو درہ کو چھوڑ دیا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آپ اب ذرا غور کیجئے، اس پورے قصے میں آپ کو یہی بتانا چاہ رہی تھی کہ آج ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو کتنی آسانی سے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں کیسا غضب ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، ایک حکم، جسٹ 1 حکم انہوں نے نہیں مانا تھا، تو کس طرح سے مانا کیا تھا کہ مطلب وہ غلطی سے انہوں نے سوچا بیچاروں نے کہ اب ہمیں فتح ہو گئی ہے تو ہم مال غنیمت میں ان کو مدد کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تم کسی بھی حالت میں یہاں سے نہیں اترو گے، تو ان کو کتنی بڑی سزا تھی اس بات کی۔ تو ہمیں دیکھیے کہ ہم کتنی آرام سے کتنی چیزیں چھوڑ دیتے ہیں اور ہمارے دل میں کچھ خلش بھی نہیں آتی اس کی وجہ سے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ دیکھیے یہاں پہ فرماتے ہیں اور جو مصیبت پڑی تم پر، اب غور کیجیے
کہ جو مصیبت پڑی تم پر اس دن جب ٹکرائیں دو فوجیں تم، تو واقعہ ہوئی وہ حکم سے اللہ کے، اور تاکہ وہ معلوم کر لے کہ کون ان میں مومن ہے، کہ کون ان میں مومن مینس کہ پتہ چل جائے کہ کون مومن ہے اور کون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں ماننے والا، اور تاکہ وہ معلوم کر لے ان لوگوں کو جنہوں نے منافقت کی۔ تو کہا گیا تھا ان سے کہ آؤ جنگ کرو اللہ کی راہ میں یا دفاع کرو، کہنے لگے کہ اگر ہم کو خبر ہوتی جنگ کی تو ضرور چلتے ہم تمہارے ساتھ۔ وہ ہو گئے تھے کفر کے اس دن زیادہ قریب بنسبت اپنے ایمان کے، کہتے ہیں وہ باتیں اپنے منہ سے جو نہیں ہیں ان کے دلوں میں، اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے کہا اپنے بھائیوں کے بارے میں کہ جبکہ خود بیٹھے رہتے کہ اگر مانتے وہ ہماری بات تو نہ قتل ہوتے، کہہ دو تو ٹال دو اپنی جانوں پر سے موت کو اگر ہو تم سچے، اور نہ سمجھنا ان لوگوں کو جو قتل کیے گئے اللہ کی راہ میں کہ وہ مردہ ہیں بلکہ زندہ ہیں، اور وہ اپنے رب کے نزدیک رزق دیا جاتا ہے ان لوگوں کو، خوش ہیں اس سے جو عطا فرمایا اللہ نے ان کو اپنے فضل سے، اور خوشیاں منا رہے ہیں ان کی نسبت نہیں جو ملے ابھی ان سے ان کے پچھلوں میں سے، کہ نہ کچھ خوف ہے ان کو اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ دیکھیں شہادت کا کتنا بڑا درجہ ہے، اللہ اکبر۔ دیکھیں جو آخر میں اپنی جان کا نذرانہ اللہ کی محبت میں پیش کر دے، اس سے بڑا نذرانہ اور کیا ہوگا۔ ہم تو چھوٹی چھوٹی چیزیں کر کے اپنا مال اللہ کی راہ میں دیں گے تو ہم سوچیں گے کہ ہم نے کتنی بڑی قربانی دے دی، تو جو اپنی جان کی قربانی اللہ کی راہ میں دے دے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ تو کتنی عزت کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں خوش ہو رہے ہیں وہ انعام پر اللہ کے اور فضل پر اللہ کے، اور یہ کہ اللہ نہیں ضائع کرتا اجر مومنوں کا۔ اور وہ لوگ جنہوں نے قبول کیا حکم کو اللہ کے اور رسول کے حکم کو قبول کیا اس کے بعد کہ جو پہنچا انہیں زخم، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نیکی کی ان میں سے اور تقوی اختیار کیا اجر عظیم ہے۔ اب دیکھیے غلطی تو کچھ کے لوگوں کی تھی نا، لیکن اس کی وجہ سے اگر دوسروں کو زخم بھی پہنچا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے اجر عظیم ہے، کہ ان کی نیکی اور ان کا تقوی ضائع نہیں جائے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ کہا جن سے لوگوں نے کہ بلا شبہ بہت لوگ جمع ہو گئے ہیں تمہارے مقابلے کے لیے، تو ڈرو ان سے، تو اور زیادہ ہو گیا ان کا ایمان، اور کہنے لگے کہ کافی ہے ہمارے لیے اللہ اور وہ بہترین کارساز ہے۔ وہ لوٹے نعمت کے ساتھ اللہ کی اور اس کے فضل سے، اور نہ پہنچا انہیں کوئی ضرر، اور تابع رہے وہ اللہ کی خوشنودی کے، اور اللہ مالک ہے فضل عظیم کا۔ اب آیت نمبر 175 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ در حقیقت یہ تھا تم کو شیطان کے خوف دلا رہا تھا اپنے دوستوں سے، تو مت ڈرنا تم ان سے اور ڈرتے رہنا مجھ سے اگر تم مومن ہو، اور نہ غمگین کر دے تم کو وہ لوگ جو جلدی کرتے ہیں کفر میں، بے شک وہ ہرگز نہیں نقصان کر سکتے اللہ کا کچھ بھی، چاہتا ہے اللہ کے نہ رکھے ان کا کوئی حصہ آخرت میں، اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے خریدا کفر کو ایمان کے بدلے ہرگز نہیں بگاڑ سکتے وہ اللہ کا کچھ بھی، اور ان کو عذاب ہوگا دکھ دینے والا۔ اور نہ گمان کرے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ یہ جو مہلت دیے جاتے ہیں ہم ان کو، تو یہ بہتر ہے ان کے لیے، در حقیقت مہلت دیتے ہیں ہم ان کو تاکہ وہ بڑھ جائے گناہوں میں، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے ذلت والا۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں یہاں پہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جن کو ہم دیکھتے ہیں نا کہ بعض دفعہ کہ وہ اللہ کی نافرمانیاں بھی کرتے ہیں، پھر بھی اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں، ان کے تو کاروبار، ان کی اولادیں ایسی تو ان کا ایسا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو دیکھ کے تم امپریس نہیں ہونا، ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو مہلت دے رہے ہیں اس لیے کہ وہ اپنے ایمان میں جو ان کا اپنے کفر میں وہ اتنے زیادہ آگے بڑھ جائیں کہ آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو جو سزا دیں گے، اور اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کیا اللہ اکبر کہ پھر وہاں پہ ان کا کوئی ولی اور کوئی دوست نہیں ہوگا، اور نہیں ہے ایسا کہ اللہ چھوڑ دے مومنوں کو اس حال میں ہو تم جس میں، یہاں تک کہ نہ الگ کر دے وہ ناپاک کو پاک سے، اور نہیں ہے اللہ کہ بتا دے تم کو غائب، لیکن اللہ منتخب کر لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے۔ سو ایمان رکھو تم اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، اور اگر تم ایمان پر قائم رہو اور تقوی اختیار کرو تو ہے تمہارے لیے اجر عظیم۔ یہاں پہ جو غائب کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ اپنا غائب کسی پر ظاہر نہیں کرتا سوائے ان رسولوں کو جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ رسولوں کو غائب کا علم ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ جتنا چاہتے ہیں جب چاہتے ہیں رسولوں کو غائب کا علم دے دیتے ہیں۔ اور نہ گمان کرے وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اس میں جو عطا فرمایا اللہ نے ان کو اپنے فضل سے۔ اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں کیا عطا فرمایا ہے؟
اپنا ہر چیز آپ دیکھیے کہ جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا نا اس میں جس کا حق ہے جتنا اس کو وہ دے دیں. جیسے غریبوں کا حق ہے، محتاجوں کا حق ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ بخل بہتر ہے ان کے حق میں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو چیز ہمارے پاس ہے، ہماری تو ضرورتیں اتنی ہیں، بڑھاپے میں کام آئے گا. تو جو بخیل ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ قیامت کے دن بہت برے حال میں ہوگا، بلکہ وہ برا ہے ان کے لیے، عنقریب توق بنا کر ان کی گردنوں میں ڈالا جائے گا. اس کا جو بخل کرتے ہیں جس میں قیامت کے دن، اور اللہ کے لیے ہے میراث آسمانوں و زمینوں کی، اور اللہ کے لیے ہے جو تم کرتے ہو، اللہ اس سے خوب خبر رکھتا ہے. بے شک سن لیا اللہ نے قول ان لوگوں کا، کہا جنہوں نے یقیناً اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہے. کیونکہ دیکھیں مذاق اڑاتے تھے نا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے تھے کہ اللہ کی راہ میں دو، اللہ کے دین کو ضرورت ہے اس کو دینے کے لیے، تو یہ مذاق اڑاتے تھے کہ ان کا اللہ جو ہے نا وہ فقیر ہو گیا، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں دو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان قریب لکھ لیں گے ہم ان کے لیے انہوں نے کہا، اور جو انہوں نے کہا، اور قتل کرنا ان کا نبیوں کا نحق، اور کہیں گے ہم کہ چکھو اب یہ عذاب اور سخت جلن والی آگ کا. اللہ اکبر. ربنا لا تجعلنا منہم. یہ اس وجہ سے ہے کہ جو بھیجا آگے تمہارے ہاتھوں نے، اور یقیناً اللہ نہیں ظلم کرتا بندوں پر. آیت نمبر 183 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کہا یقیناً اللہ نے عہد کیا ہے ہم سے کہ نہ ایمان لائے ہم کسی رسول پر جب تک کہ نہ لے آئے وہ ہمارے پاس ایسی قربانی کہ کھا جائے جس کو آگ. کہہ دو یقیناً آ چکے ہیں تمہارے پاس کئی رسول مجھ سے پہلے کھلی نشانیوں کے ساتھ، اور وہ بھی جو تم نے کہا ہے، تو کیوں قتل کیا تم نے ان کو اگر ہو تم سچے. کیونکہ پہلے ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کا جب قصہ پڑھا تھا کہ ان کے 2 بیٹے تھے جن کے آپس میں لڑائی ہوئی تھی، ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا تھا. تو اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ جو اپنی قربانی اللہ کے لیے پیش کرتے تھے تو اس کا یہ ہوتا تھا کہ قربانی کرو اور پہاڑ پہ چھوڑو یا کسی اونچی جگہ پہ. تو آسمان سے ایک بجلی آتی تھی جو اس کو جو قبول کی جاتی تھی نا، اس قربانی کو قبول اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے وہ آگ اٹھا کے لے جاتی تھی. تو اس سے پتہ چل جاتا تھا کہ کون سچ ہے اور کون جھوٹا ہے. اللہ کا شکر کریں کہ اب وہ چیز نہیں ہے، ورنہ تو ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتے. کیونکہ دلوں کا حال تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے نا، کہ اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ کوئی لڑائی ہوئی ہے اور سامنے چیز رکھی، آسمان سے بجلی آئی اور اس کو ایک چیز کو اٹھا کے لے گئی، تو دوسرے کو تو پتہ چل گیا نا سب کے سامنے. اب یہی بات وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ آپ بھی ہمیں ایسی نشانی دکھائیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اس میں سچے ہو تو تم پھر ٹھیک ہے، پہلے نبیوں نے بھی تمہارے پاس اتنی نشانیاں لے کے آئے تھے تو تم نے ان نبیوں کو قتل کیوں کیا؟ پھر اگر جھٹلایا ہے انہیں تم نے تو یقیناً جھٹلایا گیا تھا رسولوں کو تم سے پہلے جو آئے تھے کھلی نشانیوں کے ساتھ اور صحیفوں اور روشن کتابوں کے ساتھ. ہر نفس کو مزہ چکھنا ہے موت کا، اور بے شک پورے کے پورے دیے جائیں گے جو تمہارے اجر قیامت کے دن. پھر جو بچا لیا گیا آگ سے اور داخل کیا گیا جنت میں تو یقیناً ہوگا وہ کامیاب، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر سامان دھوکے کا. دیکھیے ہم کتنی آسانی سے لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہ کوئی بات نہیں، قیامت کے دن اگر تھوڑی سی سزا ملے گی اس کے بعد تو آخر سارے مسلمانوں نے جنت میں چلے جانے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں کہ اصل کامیابی یہی ہے کہ جو دوزخ کی آگ سے بچا کے جنت میں چلا گیا. اور اللہ نہ کرے ہمیں اتنی ہمت کہاں کہ ہم اللہ نہ کرے کہ اتنی سی آگ برداشت نہیں کرتے کہ ہم تھوڑے دن کا عذاب لے کے بھی جنت میں چلے جائیں. ہمیں یہ چیز سوچنی بھی نہیں چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنا دے. آمین ثم آمین. اب آیت نمبر 186 میں اب غور سے سنیے گا اس آیت کو. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ضرور آزمائے جاؤ گے تم اپنے مالوں سے، اپنی جانوں سے، اور تم ضرور سنو گے ان لوگوں سے جنہیں دی گئی تھی کتاب تم سے قبل، اور ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا ایذا کی باتیں بہت سی. اور اگر تم نے صبر کیا اور تقوی اختیار کیا تو یقیناً یہ بہت بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے. دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آزمائش تو آئے گی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو فرمایا تھا کہ بشیئن، تھوڑی کچھ جانوں میں سے تھوڑا، آپ کے مال میں سے تھوڑا، آپ کی بیماری میں سے صحت میں سے تھوڑا لے کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آزمائش آئے گی. لوگوں کی باتیں بھی تم پہ آئیں گی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا دیکھیں گے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارا صبر دیکھیں گے. اب یہ نہیں کہ شروع میں واہ وویلا مچا لیا، چیخو پکار کر لیا، جب سب کچھ کر لیا تو پھر کہا کہ اب میں صبر کرتی ہوں. وہ صبر کی بات نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب لیا اللہ نے عہد ان لوگوں سے جنہیں دی گئی تھی کتاب، کہ تم ضرور بیان کرتے رہو گے اسے لوگوں سے اور نہیں چھپاؤ گے اسے، بس پھینک دیا انہوں نے اسے پس پشت اور بیچ ڈالا اسے تھوڑی قیمت پر، سو برا ہے جو کچھ سودا کیا انہوں نے. اور اب یہاں پہ یہ دیکھیے کہ یہ جو عہد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے لیا تھا، تو کیا ہم سے عہد نہیں لیا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کہا تھا نا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس
तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, यही है वो आयत कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जैसे उनको कहा था ना, हमें भी ऐसे ही कहा था, और उन्होंने भी फेंक दिया अपने पुश्तों के पीछे और हमने भी फेंक दिया। इल्ला माशाल्लाह, जो लोग तो कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोग देखें दुनिया की जिंदगियों में इतने मसरूफ कि हमें वक्त ही नहीं है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि बहुत बुरा सौदा किया उन्होंने। ना ख्याल करना तुम कि वो लोग जो खुश होते हैं इस पर जो उन्होंने किया और चाहते हैं कि उनकी तारीफ की जाए इस पर जो उन्होंने किया है, तो ना ख्याल करना तुम उनके लिए कि उन्हें छुटकारा है अजाब का, क्योंकि उन्हें अजाब है दर्दनाक। क्योंकि अक्सर लोग होता है कि छोटी सी काम करके फिर तारीफें कराना कि लोगों को पता चले कि मैंने ये काम किया है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते कि तुम्हें उसका अजर मिल गया दुनिया में, तुमने जो कुछ किया, तुमने तारीफ के लिए किया, तारीफ मिल गई तुम्हें। तुमने जो मस्जिद बनाई, वाह वाह तुमने करवा ली और वो तुम्हें मिल गई। तुमने किसी का घर में जाके कोई ग्रोसरी डाल दी तो तुमने वाह वाह चारों से करा दी, तो तुम्हें तो मिल गई थी। तो अब जो दुनिया में तुम्हें मिल गया तो आखिरत में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं। ये बहुत डीपली अंडरस्टैंड करने वाली चीजें हम लोग इतना ऊपर से ले जाते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया था ना कि नेकी वो है जो तुम क्यामत के दिन आखिरत तक लेके जाओ। हम आखिरत तक कैसे लेके जाएंगे? हम तो यहीं पे दिखावा करके, शोबाजी करके, जितला के उसको यहीं पे जाया कर देते हैं। लेकिन आखिरत तक जो नेकी पहुंचेगी उसी का तो अजर मिलेगा ना हम लोगों को। और आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला देखे फरमाते हैं, लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर, कि अल्लाह ही की बादशाही है आसमानों और जमीनों की और अल्लाह हर चीज पर कादिर है। बेशक पैदाइश में आसमान और जमीन की और बदल कर आने में रात और दिन की बड़ी निशानियां अकल वालों के लिए। और अब इस आयत को गौर से सुनिएगा कि वो लोग जो याद करते हैं अल्लाह को खड़े और बैठे और अपनी करवटों पर, और गौर करते हैं पैदाइश में आसमान और जमीन की, और कहते क्या है कि हमारे रब नहीं पैदा किया तूने, ये सब कुछ बेमकसद, तू पाक है, सो बचा ले हमें अजाब से दोज़ख के। अल्लाह अकबर। अब देखिए रमजान का महीना है ना, तो याद कर लीजिए ये बात हो रही है जो लोग तस्बीह बयान करते रहते हैं, सोते बैठते उठते जागते, और करवटों पे, उनके बिस्तरों पे उनकी करवटें नहीं रुकती हैं कि वो उठ उठ कर अल्लाह की इबादत करते हैं। वो लोग दुआएं क्या करते हैं कि हमारे रब बेशक जिसको डाला तूने दोज़ख में तो यकीनन रुसवा कर दिया उसे तूने, और नहीं होगा जालिमों का कोई भी मददगार। और ये इतनी प्यारी दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि वो क्या कहते हैं कि रब्बना इन्नना समिअना मुनादियन युनादी लिल ईमानी अन आमनु बिरब्बिकुम फामन्ना रब्बना इग़फिर लना ज़ुनूबना व कफ़िर अन्ना सय्यिआतिना व तवफ़्फ़ना माल अबरार, कि ए हमारे रब, बेशक हमने सुना एक पुकारने वाले की पुकार को कि वो पुकार रहा था कि ईमान ले आ, और ईमान लो अपने रब पर, तो हम ईमान ले आए हमारे रब पर, सो माफ फरमा दे हमें, हमारे गुनाहों को माफ फरमा और दूर कर दे हमसे बुराइयों को, और मौत दे दे हमें नेक लोगों के साथ। ए हमारे रब, और अता फरमा हमें वो जिसका वादा किया था तूने हमसे और हमारे रसूलों के वास्ते से, और ना रुसवा कर हमें क़यामत के दिन, बेशक तू नहीं खिलाफ करता वादे के। और अब यहाँ पे देखिए कि कितनी प्यारी बात है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि बस कबूल कर ली दुआ उनकी उनके रब ने, बेशक मैं नहीं जाया करता अमल किसी अमल करने वाले का। तुम में से कोई मर्द हो या औरत, तुम आपस में एक दूसरे से हो, तो वो लोग जिन्होंने हिजरत की और निकाले गए अपने घरों से और सताए गए मेरी राह में और जंग की उन्होंने और कत्ल किए गए, और जरूर मैं दूर कर दूंगा उनसे उनकी बुराइयां, और जरूर दाखिल कर दूंगा उनको जन्नतों में, और जिसमें बह रही हैं नहरें, अजर अल्लाह की तरफ से, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास बड़ा उम्दा अजर है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि ना डाले धोखे में तुमको घूमना फिरना उन लोगों का जिन्होंने कुफर किया शहरों में, फायदा है थोड़ा सा, फिर ठिकाना है उनका दोज़ख में, और वो बड़ी बुरी जगह है। देखिए हम कभी किसी को देख के बड़े इंप्रेस होते हैं कि देखो जी ये तो इतनी सैरें करते हैं, फिरते हैं, ये करते हैं, इनको अल्लाह ने इतना नवाजा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि मत धोखे में आना उनसे, थोड़ा फायदा है दुनिया की जिंदगी का, फिर ठिकाना है उनका दोज़ख, और वो बड़ी बुरी जगह है। लेकिन वो लोग जो डरते हैं अपने रब से, उनके लिए जन्नतें हैं, बह रही हैं जिनके नीचे नहरें, रहेंगे हमेशा उनमें, मेहमानी है अल्लाह के पास से, और जो कुछ अल्लाह के पास है बेहतर है वो नेकोकारों के लिए। और बेशक अहले किताब में से बाज ऐसे हैं जो ईमान रखते हैं अल्लाह पर और जो नाजिल किया गया तुम्हारी तरफ, और वो जो नाजिल किया गया उनकी तरफ आजिज़ी करते हैं अल्लाह के आगे, नहीं बेचते अल्लाह की आयात को थोड़ी कीमत पर। यही लोग हैं जिनके लिए है अजर उनके रब के पास, बेशक अल्लाह बड़ी जल्द हिसाब लेने वाला है।
اور اب آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 200 میں، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ثابت قدم رہو اور استقامت اختیار کرو اور کمر بستہ رہو اور ڈرتے رہو اللہ سے تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ یہاں پہ سورۃ آل عمران کا اختتام ہوتا ہے۔ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین، ہم نے جتنے احکامات پڑھے ہیں، جو سبق ہمیں اس سورہ سے ملے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں اس کو جاری و ساری کر دے، آمین ثم آمین۔